अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में इंतखाबी दंगल का बिगल बजने के बाद अब जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज की बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि सिंध में मुस्लिम लीग नून और MQM का इत्तेहाद हो गया है। MQM को मुस्लिम लीग नून क्या देगी या मुस्लिम लीग नून से MQM क्या लेगी, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। ऐसे वक्त में जब पहली मर्तबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची जैसे बड़े शहर में बल्दियात की नुमाइंदगी मिली थी और अपना मेयर मुंतखब करवाने में कामयाब हुई थी, क्या ये इत्तेहाद ख़तरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? आसिफ जरदारी तो ये कहते हैं कि जो सियासी हरीफ हैं वो मैदान में आएँ, हम उनका खैर मकदम करते हैं। पीपल्स पार्टी ये भी कहती है कि जो पीपल्स पार्टी की मकबूलियत है उससे दीगर सियासी जमातें खौफजदा हैं। लेकिन ये जो आज का इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद क्या पायदार और कामयाब इंतखाबी इत्तेहाद होगा? आज के प्रोग्राम में इस पर डिटेल गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और जो मंशूर कमेटी है मुस्लिम लीग नून की, उसके सरबराह भी हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब आपका। आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, मुस्लिम लीग नून और MQM का इत्तेहाद आप क्या समझते हैं कि क्या बारगेन हुआ होगा और ये कितना पायदार इंतखाबी इत्तेहाद होगा? क्या वाक़तन पीपल्स पार्टी को ये इत्तेहाद नुकसान पहुंचा पाएगा? देखें, एक तो महसूस होता है कि MQM पहली दफ़ा इलेक्शन से कबल किसी इत्तेहाद में जा रही है और मुस्लिम लीग भी पहली दफ़ा इलेक्शन से कबल। इलेक्शन के बाद तो वो मुख्तलिफ़ जमातों को अपने साथ मिलाती रही है, लेकिन इलेक्शन से पहले इस तरह का इत्तेहाद मुझे याद नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब शायद बेहतर बता सकें, क्योंकि इलेक्शन जब भी हुए तो मुस्लिम लीग नून ने तनहा लड़ा है। सीट एडजस्टमेंट भी हुई है तो बड़ी महदूद पैमाने पर हुई है। ये किस नोयत का इत्तेहाद है, इसके बारे में अभी तफसीलात सामने आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन हम इरफान सिद्दीकी साहब से पूछ लेते हैं कि इरफान साहब, क्या ये जो PDM का इत्तेहाद हुआ था और PDM के बाद मखलूत हुकूमत का एक लिहाज से इत्तेहाद था, हुक्मरान इत्तेहाद वजूद में आया था, ये उसी सिलसिले की कड़ी है या मुस्लिम लीग अब इलेक्शन में जब जाएगी तो मुख्तलिफ छोटी जमातों को साथ लेके इत्तेहाद करके सीट एडजस्टमेंट करके एक मखलूत हुकूमत की तैयारी कर रही है? जी, बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब और अब्बासी साहब। मेरा ख़्याल ये है कि आपने दुरुस्त तज्ज़िया फरमाया कि PMLN की रिवायत यही रही है कि वो तनहा इलेक्शन में जाती है और अगर अलाइंसेस की ज़रूरत पड़ती है या कोई मखलूत हुकूमत की ज़रूरत पड़ती है या दूसरी जमातों के ताउन की ज़रूरत पड़ती है तो वो इंतखाबात के बाद उमूमन ऐसा होता है। ये तजुर्बा शायद IGI के ज़माने में हुआ था कि एक वसी तार इत्तेहाद बना था और PMLN भी उसका हिस्सा थी, लेकिन उसके बाद से ऐसा नहीं हुआ। तो ये वाकई एक नई चीज़ है कि इलेक्शन से पहले एक जमात से जो बड़ी हद तक शहरी सिंध की नुमाइंदगी करती है उसके साथ एक मफाहमत हुई है। इसको इत्तेहाद भी हम कह सकते हैं इन मानों में कि ज़ाहिर है दोनों जमातें कम अज़ कम कराची की हद तक और हैदराबाद की हद तक या जहाँ जहाँ भी MQM का असर रसूख है वहाँ पे वो मुश्तरका मफाहमत के साथ अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगी। लेकिन इत्तेहाद इस माने में नहीं होगा बहरहाल कि जी वो हमारे सिंबल पे इलेक्शन लड़ें या हम उनके सिंबल पे इलेक्शन लड़ें। वो अपने पार्टी के तौर पे ही इलेक्शन लड़ेंगे, हम अपनी पार्टी के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारा जो इत्तेहाद है या जो एक MOU साइन हुआ है या होगा आगे चल के, उसकी बुनियादी शर्त यही होगी कि हम एक दूसरे का मुकाबला नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ हम ज़रूरत महसूस करेंगे कि MQM को खुला हाथ देना चाहिए या जहाँ MQM ये समझती है कि हमारे सामने उनको उम्मीदवार नहीं लाने चाहिए। तो ये इत्तेहाद इसी हद तक है। मज़ीद जमातों के साथ क्या हम कोई इस तरह का अलायंस बनाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये कहना शायद कबल अज़ वक्त होगा। किसी बड़ी जमात के साथ तो मैं नहीं समझता कि हमारा कोई अलायंस होने जा रहा है। अलबत्ता इस तरह की मफाहमत बलूचिस्तान में भी हो सकती है। इस तरह की मफाहमत किसी हद तक मौलाना फजलुर रहमान से भी हो सकती है।
کیونکہ نواز شریف صاحب کا خیال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جتنی ہمانگی کے ساتھ اور اشتراک مقاصد کے ساتھ آگے بڑھیں گی، پاکستان کو ضرورت ہے اس چیز کی. وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی تصادم کی پالیسی نہیں چاہتے، بلکہ جو آتے ہی پہلی بڑی میٹنگ انہوں نے کی تھی تو اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی کہا تھا کہ ہمیں کسی جماعت کے ساتھ بھی جو انتخابی اکھاڑے میں ہیں یا ہماری حلیف رہی ہیں ان کے ساتھ محاذ آرائی کی پالیسی نہیں اختیار کرنی چاہیے، تاکہ دروازے کھلے رہیں، روشن دان کھلے رہیں، وینٹیلیشن ہوتی رہے، اور آگے چل کے اگر کوئی کچھ دو کی بنیاد پہ کوئی مفاہمت ہوتی ہے تو وہ ہو جائے. اچھا، آج آپ نے کالم لکھا جو اخبارات میں شائع ہوا، آپ نے یہ ہمارے ہاں ایک کچھ عرصے سے بات کہی جا رہی ہے کہ جی ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں سیاستدانوں سے اب ان پر مٹی ڈالیں اور نئے جذبے کے ساتھ، مفاہمت کے ساتھ مل جل کے آگے بڑھیں، اور جو سپیس سیاستدانوں کی ہونی چاہیے واپس لیں. آپ نے اس فلسفے کی مخالفت کی، آپ نے کہا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کے ساتھ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے جو کل کو استعمال ہوئے اور جنہوں نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا. تو یہ الزام تو تمام سیاسی جماعتوں پر آتا ہے، کسی نہ کسی سطح پر وہ استعمال ہوتی رہی ہیں، اور یہ جو جرم کی نوعیت خواہ مختلف ہو لیکن سزا سب کو ملتی رہی ہے. تو اس کے پیچھے کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے اس سے آپ کے جو سیاسی حریف ہیں ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو کچھ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہیں ہمارے یہاں برسا برس سے ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان کس طرح کی کشمکش رہی، محاذ آرائی رہی، تصادم رہا، ایک دوسرے کے خلاف ہم نے بہت کچھ کہا، اقدامات بھی کیے، لیکن جب وقت آیا تو ملے بھی، میثاق جمہوریت بھی کیا، 13ویں ترمیم کی، پھر 14ویں ترمیم کی، پھر 18ویں ترمیم کی، پھر مخلوط حکومتیں بنائیں، 2008 میں بنائی، ابھی بنائی. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. میں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا تھا، کیا ہم اس کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور ڈیموکریٹک ایکٹیویٹی کے طور پر اسی طرح لیں جس طرح کوئی اور جماعت احتجاج کرتی رہی ہے اور آج ہم کہتے ہیں جی کہ چلو اس کو معاف کر دو. ہم بھی شاید استعمال ہوئے ہوں، ہم نے بھی شاید کبھی مفاہمت کی ہو ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں پہ کہا جاتا ہے جی کہ پی ٹی آئی ان کا اعلی کار بنی. تو اس حد تک میں کسی کو بری ذمہ نہیں قرار دے رہا. جی عرفان صاحب، اب معاملہ یہ سارا کچھ کرنے والی جماعت بھی ایک سیاسی جماعت کنسیڈر ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے ایسا. اور پھر دوسری بات شاہ جی آپ ضرور ذہن میں رکھیے کہ آپ کہیں، میں کہوں، کوئی اور کہے، سیاسی مبصرین کہیں جی صلح صفائی کر لو، مل کے چلو، کیا یہ بات وہاں سے آ رہی ہے جہاں سے آنی چاہیے؟ کہ جی جو ہوا وہ حرف غلط تھا، ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جس منہ سے یہ بات آنی چاہیے اس منہ سے آ رہی ہے. جی صدیقی صاحب، ہمارے پاس ایکچولی وقت کم ہے، آپ کی موجودگی کا ہم زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. یہ بتائیے گا، کل ہی شامل ہوئے بشیر میمن صاحب مسلم لیگ نون میں، اور اب انہیں مسلم لیگ نون سندھ کا صدر بنا دیا گیا ہے. دیرینہ رہنماؤں پہ یا ساتھیوں پہ فوقیت دینے کی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں یہ دیکھتی ہیں کہ کون سی شخصیت زیادہ متحرک ہے، زیادہ کام کر سکتی ہے، زیادہ ایکٹیو ہو سکتی ہے، پارٹی کے لیے زیادہ مفاد. آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ سکتے ہیں، امیر مقام سے بہت سے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہاں بے شمار شعبوں میں دیکھ سکتے ہیں. مجھے دیکھیں ایک ذمہ داری انہوں نے دی ہے، تو میں تو اتنا سینئر آدمی نہیں ہوں پی ایم ایل این کے اندر. میرے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں ان میں احسن اقبال بھی ہیں، ان میں سعد رفیق بھی ہیں، ان میں خرم دستگیر بھی ہیں، ان میں پرویز رشید بھی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ سیاسی قیادت جو ہوتی ہے اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس جگہ کس مقام پہ کون سا شخص جو ہے وہ پارٹی کے لیے بہتر کام کر سکتا ہے. تو یہ مل جل کے ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اگر میری سیاسی عمر 50 سال ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا اپنے علاقے کے لیے، یا میری خدمات نہیں ہے کچھ، یا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یا میرے اعزاز جواب دے چکے ہیں، تو ایک نوارد آ کے وہ کام سنبھالتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
سندھ میں اور کراچی میں جو پرانی قیادت تھی مسلم لیگ کے ساتھ، ایک تو بوڑھی ہو گئی تھی اور دوسرا ناکارہ تھی، اس لیے یہ کرنا پڑا۔ یہ فرمائیں کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ 15 دن پہلے یہ شاہ جی جی ناکارہ کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا، یہ کام نہیں کر رہے، استعمال کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کام نہیں کر رہا جو وہ ناکارہ ہوتا ہے۔ کام آپ نے کہا کہ جو کام نہیں کر رہا ہے، آپ نہیں درست ہے، میں یہ بھی نہیں کہا، میں نے کہا کہ جی جن میں کار کی استعداد کار کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ناکارہ کا لفظ حذف کر دیتے ہیں۔ منشور پہ میں آ رہا تھا کہ 15 دن پہلے تقریباً یہ اعلان ہوا تھا، ہمارا تو خیال تھا کہ منشور تیار ہو چکا ہوگا، لیکن آج نوٹیفیکیشن ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ منشور کمیٹی کا ابھی باقاعدہ کام شروع نہیں ہوا، لیکن اگر شروع ہو گیا ہے تو کوئی اس میں پہلے منشور سے موجودہ منشور میں کیا نئے نکات شامل کیے جا رہے ہیں اور کیا اس میں احتساب بھی شامل ہوگا؟ جی شاہ جی بالکل بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ بے شک یہ کمیٹی کا باضابطہ اعلان تو آج ہوا ہے، اس کے ارکان کا اعلان آج ہوا ہے جی، لیکن میری حد تک یہ ذمہ داری جو تھی وہ مجھے دے دی گئی تھی، اور میں نے جو ہمارے قریبی رفقا دستیاب ہو سکتے تھے ان سے مل کے ہم نے کافی ایکسرسائز شروع کی ہے۔ ہم نے 2013 کا منشور ایک ایک لفظ کر کے پڑھ لیا ہے، 2018 کا منشور دیکھ لیا ہے، اس سے پیچھے بھی جا چکے ہیں، پرفارمنس پہ بھی نظر ڈالی ہے، آج کی جو ضروریات ہیں ان کا بھی تعین کر رہے ہیں جی، اور انشاءاللہ جو 2-3 بنیادی چیزیں ہماری لیڈرشپ نے یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب نے دی ہیں، میں شیئر کر دیتا ہوں آپ سے۔ جی، پہلی اور بنیادی ہدایت تو یہ ہے جی کہ ریٹرک میں مت پڑیں، مت کہیں کہ جی یہ کہہ دیں گے وہ کر دیں گے، ہم 1 لاکھ بھرتیاں کر دیں گے فلاں جگہ، 50 لاکھ گھر بنا دیں گے، یا یہ باتیں نہیں کرنی۔ یہ ان کی کلیئر کٹ ہدایت تھی، یعنی جس چیز کو بھی کہنا ہے اس کو عمل کے سانچے میں رکھ کے تولیں کہ کیا ہم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ دوسری ان کی بات یہ تھی کہ ہمارا سب سے بڑا جو ہدف ہونا چاہیے وہ اکانومی کی ریوائول ہے، غریب آدمی کا مفاد ہے جو مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، اس کو کیسے نکالنا ہے، بے روزگاری کا کس طرح خاتمہ کرنا ہے، نوجوانوں کو کس طرح مثبت سرگرمیوں کی طرف اور روزگار کی طرف لانا ہے۔ اور تیسری عام ترین ترجیح جو انہوں نے منشور کے لیے تجویز کیا ہے وہ ہے نظام انصاف کی اصلاح، یعنی انصاف کو واقعی ہم سستا کریں۔ آپ کو یاد ہوگا شاہ جی کہ ان کا جو سجاد علی شاہ صاحب سے جھگڑا ہوا تھا وہ اسی بنیاد پہ ہوا تھا جب وہ ایک فوری فوری انصاف کی عدالتیں بنانا چاہتے تھے، تو شاہ جی کا اختلاف یہ تھا کہ آپ پیرالل ایکٹیویٹی کیوں کر رہے ہیں۔ تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 60,000 کیسز سپریم کورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کیسز شاید نیچی عدالتوں میں پڑے ہوں، اور میں ابھی ایک کمیٹی کا اجلاس تھا ڈیالہ جیل میں کوئی 2 ماہ پہلے، ہم وہاں گئے شاہ جی، تو وہاں پہ آئے ہوئے تھے پولیس کے افسران بھی، سینئر افسران۔ میں نے کہا کہ جب ایک آدمی کو سزا ہو جاتی ہے ہائی کورٹ سے سیشن کورٹ سے پھانسی کی، تو اسے کتنا ٹائم لگتا ہے سپریم کورٹ تک آتے ہوئے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ 10 سے 12 سال۔ اب 10-12 سال وہ بندہ انتظار میں پڑا رہتا ہے کہ اس کی باری آئے اور وہ بری ہو جائے، اس دوران کیا گزرتا ہے؟ تو یہ ان کی تیسری بڑی ترجیح تھی، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ یہ 33-34 بندوں کی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ہم زوم پہ ایک میٹنگ میں کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ ذیلی کمیٹیاں بنائیں گے، ان کے ذمے جو ان کے انٹرسٹ کے ایریاز ہیں وہ کریں گے، تو بہت سالڈ کام ہم کریں گے۔ میری خواہش یہ ہے کہ ہم اسے ایک رسمی کارروائی نہ رکھے، ورنہ تو میں 2 دن میں اس کی نوک پلک ٹھیک کر کے ہم چھپوا دیتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ صحیح ہے۔ تو یہ صدیقی صاحب جو بنیادی سوال تھا ارشاد صاحب کا کہ کیا احتساب بھی منشور کا حصہ ہوگا؟ دیکھیں احتساب تو ہمیشہ رہا ہے، منشور کا حصہ اب بھی ہوگا، ہر ایک جماعت کا حصہ ہے، لیکن احتساب کے حوالے سے ہم ایک تھارو ڈسکشن بھی کرنا چاہتے ہیں، جائزہ بھی لینا چاہتے ہیں، اور دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو نظام انصاف کا سب سے بڑا چیمپئن ادارہ ہے جس کو نیب ہم کہتے ہیں، اس کی کارکردگی کیا رہی ہے۔ میری معلومات یہ ہے، میں نے اگلے دن سینٹ پہ بھی کہا تھا کہ میں نے کہا کسی اور نے اگر میری اسٹیٹمنٹ کو چیلنج کرنا ہو تو وہ کرے، لیکن کسی نے نہیں کیا۔
جی آج تک جتنی سزائیں دی ہیں نیب نے جی ان سزاؤں میں سے کسی سزا نے سسٹین نہیں کیا سپریم کورٹ تک، ختم ہو گئی کسی نہ کسی مرحلے پر. صحیح. اتنے ناجائز کیسز، لوگوں کو تنگ کرنا، مہینوں سالوں قید میں رکھنا، اس کا بھی ہم بڑا سنجیدگی سے جائزہ لیں گے اس ادارے کا. احتساب کے جو نظام موجود ہے، FIA موجود ہے، اینٹی کرپشن موجود ہے، اور بہت سے قوانین موجود ہیں. ان کے علاوہ بھی کوئی ایک نیا ادارہ اگر وجود میں آنا ہے یا نیب کے حوالے سے ہم نے کوئی نوک پلک اس کی ٹھیک کرنی ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اچھا، زرداری صاحب آج کل بڑے بھرپور قسم کے بیانات دے رہے ہیں. مسلم لیگ کو انہوں نے نوک پر رکھا ہوا ہے، نوک ثنا پہ کہنا چاہیے. اگرچہ کل خبر چلی کہ میاں صاحب کے اور زرداری صاحب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. بلاول صاحب کہنے لگے یہ تو بہت پرانی بات ہے. تو 15 ماہ 16 ماہ حکومت میں رہے، اس سے پہلے میثاق جمہوریت بھی ہو چکا ہے. تو یہ زرداری صاحب کو اچانک کیا غصہ ہے میاں صاحب پر یا مسلم لیگ پر؟ زرداری صاحب نے واقعی ان دنوں میں 2-4 دنوں میں تو کوئی ٹیلی فون نہیں کیا. جب نواز شریف آئے تھے، نواز شریف صاحب، جی تو اس کے دوسرے یا تیسرے دن ان کا فون آیا تھا. انہوں نے واپسی پر مبارکباد دی تھی، حال احوال پوچھا تھا، خیر عافیت دریافت کی تھی. اس کے بعد سے تو میرے علم میں کم از کم نہیں ہے. بلاول شاید ٹھیک کہتے ہیں کہ تازہ ترین کوئی رابطہ نہیں ہوا ان کا. جہاں تک ان کی ایکٹیویٹی کا، آج بھی میں ان کی گفتگو تقریر سن رہا تھا کسی جلسے کے اندر، تو شاہ جی یہ عباس صاحب بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جب سیاسی اکھاڑا اور انتخابی اکھاڑا سجتا ہے تو پارٹیز اس طرح کے جملے کستی رہتی ہیں، چٹکیاں لیتی رہتی ہیں. بلاول صاحب نے بھی کہا جی کہ آئندہ وزیر اعظم جو ہے وہ لاہور سے نہیں ہوگا. تو ہم ان باتوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے اور دشمنی کی حد تک بھی نہیں سمجھتے. ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایک اچھی فضا رہے، اور چونکہ اس کے ڈیموکریٹک کریڈنشلز ہیں، بہرحال اس کی جد و جہد ہے جمہوری. اس نے 2 لیڈر اپنے ضائع کیے ہیں، ایک شہید ہو گئے، محترمہ بھی شہید ہو گئیں، ایک کو پھانسی چڑھا دیا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان جماعتوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھنا چاہتے جو ایک اور جماعت نے رکھا ہوا تھا اپنے حریفوں کے بارے میں. ہم حریف ہیں، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے، لیکن ہم شاید حکومت میں بھی اکٹھے ہوں. تو اس لیے ہم کوئی بہت زیادہ سنجیدگی سے کہہ لیں یا بہت زیادہ اس پہ دکھی نہیں ہے یا بہت زیادہ ری ایکشنری نہیں ہونا چاہتے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. یہ MQM کو آپ نے اتحادی بنایا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ ان کو بھی ہم ساتھ ملا سکتے ہیں. یہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی کو آپ حریف سمجھ رہے ہیں، یا جس طرح بعض لوگ ان پر پھپتی کستے ہیں کہ وہ تو آپ کی بی ٹیم ہے، تو یہ الیکشن میں مقابلہ ہوگا یا ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ یہ سوال قبل از وقت ہے، لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس طرح کا کوئی انتخابی اتحاد یا انتخابی مفاہمت وسیع تر پیمانے کی ان سے ہونے نہیں جا رہی. فی الحال تو کم از کم ہماری یہی پالیسی ہے. وہ ہمارے مقابلے میں اگر الیکشن لڑنا چاہیں گے تو ضرور لڑیں گے، لیکن ایسا شاید نہ ہو کہ جس طرح کا اتحاد ہم نے MQM کے ساتھ کیا ہے اس طرح کا اتحاد ان سے بھی ہو جائے. جی ٹھیک. بہت شکریہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. آپ کا ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آج کے اس انتخابی اتحاد پہ جماعت اسلامی جو کراچی کی سیاست میں میجر سٹیک ہولڈر ہے، اس کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی، ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب، بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے. مسلم لیگ نون اور MQM آج انتخابی اتحاد انہوں نے کیا ہے. شہر کی سیاست میں آپ کلیم کرتے تھے کہ مینڈیٹ کراچی کے لوگوں نے آپ کو دیا ہے، لیکن اب جو حالیہ ضمنی انتخابات بھی ہوئے ہیں بلدیاتی، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہاں پہ اکثریت لے گئی. یہ جو اتحاد ہوا ہے آج، اس کا کس حد تک آپ کی جماعت کو سیاسی نقصان ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو وہ جو میں ضمنی انتخاب کا آپ کو بتا دوں
کہ وہ چند سیٹوں پر تھا، اور یہ ساری سیٹیں وہ تھیں جو پیپلز پارٹی نے اپنی چھوڑی تھیں، اور اس میں سے ایک سیٹ تو وہ تھی جس پر بحیثیت میئر کے انتخابی تمام قواعد اور ضابطوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جو مطلب موجودہ میئر ہیں، جن کو ہم قبضہ میئر کہتے ہیں، وہ اپنی الیکشن کیمپین چلا رہے تھے، جبکہ ضابطے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی منتخب آدمی الیکشن مہم کسی کی بھی نہیں چلا سکتا۔ تو اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ البتہ میں آپ کو کچھ ضرور فگرز دینا چاہتا ہوں۔ ایک بالکل سندھی آبادی ہے، بلوچ اور سندھی آبادی، اس میں ایک وارڈ پہ انتخاب ہوا۔ پچھلی مرتبہ جس وارڈ پہ انتخاب ہوا تو 3000 سے زائد ووٹ تھے، 3100 پیپلز پارٹی کے، اور ہمارے ووٹ تھے اس وقت 400-500۔ اس وقت ہمارے ووٹ 1300 اور ان کے ووٹ کم ہو کے 1500، صرف 200-250 ووٹ کا فرق رہ گیا۔ اسی طرح میمن گوٹ پہ ہم نے ڈبل سے بھی زیادہ ووٹ انکریز کیے، تو الحمدللہ، اور جو ہم 2 وارڈ جیت بھی گئے، جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کا تھا اور ایک ڈسٹرکٹ ایسٹ کا تھا، وہ دونوں جیت گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ الحمدللہ ہم پوری طرح سے انٹیکٹ ہیں، کام کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا یہ کام پھیل رہا ہے۔ جہاں تک ایم کیو ایم اور نون لیگ کے اتحاد کا تعلق ہے، وہ تو آلریڈی موجود ہے، اور وہ تو ظاہر رجیم چینج کے موقع پر ایم کیو ایم پوری پی ڈی ایم کا حصہ بنی تھی، اور انہوں نے پوری طرح سے انجوائے کیا ہے۔ ان کے گورنر اس وقت بھی موجود ہیں، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں حاصل کی تھیں اپنی پارٹی کے لیے، اور وہ پوری طرح سے انجوائے کر رہے ہیں۔ اور یہی المیہ ہے اس شہر کراچی کا کہ ایم کیو ایم آج تک 30-40 سال کے اپنے پورے عرصے میں کبھی اقتدار سے باہر گئی نہیں، لیکن یہ اقتدار میں رہے، ان کے اپنے دن تو اچھے ہو گئے، لیکن کراچی والوں کے حالات نہیں بدلے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج یہ بڑے کراچی کے ایجنڈے کی بات کر رہے تھے کہ وہ بنائیں گے، وہ جو گرین لائن رکی ہوئی تھی پچھلے 16-17 مہینے کا جو اقتدار تھا، اور ابھی بھی اس کا تسلسل چل رہا ہے، تو گرین لائن کیوں مکمل نہیں کی؟ K4 کیوں مکمل نہیں کیا؟ اس میں پیسے کیوں نہیں دیے پی ایس ڈی پی میں؟ کیوں S3 کے پروجیکٹ میں دلچسپی نہیں لی؟ دیکھیں، نون لیگ کراچی کو اون نہیں کرتی، اور وہ سمجھتی ہے کہ پنجاب سے اور کے پی سے تو خیر بھی نہیں ہے، لیکن پنجاب سے اگر ہمارا حساب پورا ہو جائے تو ہم اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو اور ایم کیو ایم ہو، یہ سب ایک پیج پر ہیں، اور آ جائیں سب مل کر، اور تقریباً ملے ہوئے ہی ہیں نا، اور الحمدللہ اس کے باوجود ہم نے ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ جو آئندہ قومی انتخاب آ رہے ہیں اس میں جماعت اسلامی سب سے بڑی پارٹی ہوگی۔ ایم کیو ایم کو اب لوگ ووٹ نہیں دینا چاہتے، اور یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ عوامی رائے کے سروے ہیں، اور اگر ایم کیو ایم لڑنے کے قابل ہوتی تو بلدیاتی الیکشن لڑتی نہ، آخری رات میں بھاگ نہ جاتی۔ تو اس لیے میرا خیال نہیں ہے کہ اس اتحاد سے ووٹوں پہ کوئی فرق پڑے گا۔ نون لیگ کراچی میں کہاں ہے آپ مجھے بتائیے؟ 1-2 پاکٹ ہیں، ان پاکٹس میں یہ اگر ایک اتحاد بنا بھی لیں گے تو اس کے نتیجے میں مجموعی رائے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے بلکہ خود ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کو پنجاب میں اس پر سوالوں کا جواب دینا پڑ جائے اور بہت ساری چیزیں کرنی پڑ جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جو مہاجر ہیں خاص طور پر، وہ اب ایم کیو ایم کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہیں، اور 40-50 سال تک کے جو لوگ ہیں، 18 سے لے کر 40-45 تک کے لوگ، ان میں سے تو 1% لوگ بھی نہیں ہوں گے جو ایم کیو ایم کو ووٹ ڈالیں گے۔ پوری یوتھ ہے کہ جو اس وقت ان سے ڈسکنیکٹڈ ہے، اور وہ ان کی طرف آنا بھی نہیں چاہتے۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی یوتھ میں موجود ہے پوری طرح، سب سے بڑی ہماری اسٹرینتھ یوتھ ہے، اور ہم پوری طرح کام بھی کر رہے ہیں، ڈیلیور بھی کر رہے ہیں، انگیج بھی ہیں، اور ہم ان کی آواز بھی بن رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ صاحب، یہ جو اتحاد جو تھا، حکمران اتحاد صاحب کا رجیم چینج کے بعد جو وجود میں آیا تھا، اس میں تو ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اتحادی تھی۔ کراچی یا سندھ کی جماعت پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر ایم کیو ایم مسلم لیگ نون کی طرف کیوں راغب ہوئی، اور مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی بجائے ایم کیو ایم کو یہ کوئی اور کرا رہا ہے، یا خود ان کی مجبوریاں ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ کوئی جس طرح سے ہمارے ملک میں بدقسمتی سے پوری مینجمنٹ ہوتی ہے، اس مینجمنٹ کا یہ حصہ ہے، لیکن آپ یہ مت سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کہیں دور ہے۔ یہ صرف الیکشن کے موقع پر ایک فرینڈلی فائر ہوتا ہے، اور یہ پچھلے ہم 30-35 سال سے مسلسل دیکھ رہے ہیں اس شہر میں۔ ایم کیو ایم کب پیپلز پارٹی سے دور ہوئی ہے؟ ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھی ہے، وہ روٹتے تھے، وہ مناتے تھے، وہ روٹتے تھے، وہ مناتے تھے، اور سب کچھ جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیتے، لیکن کراچی والوں کو کچھ نہیں ملتا تھا، مہاجروں کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے نتیجے میں کوئی بھی پولیٹیکل مائلیج کسی کو مل سکتا ہے، بلکہ نیگیٹو میں تو جا سکتے ہیں، پازیٹو میں بالکل نہیں جائیں گے، بلکہ الحمدللہ ہماری کیمپین اور اسٹرانگ ہو جائے گی، ہمارا موقف اور مضبوطی سے سامنے آئے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا حافظ صاحب، یہ بتائیے گا، ظاہر ابھی پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ وہ مقبولیت جو پیپلز پارٹی کی ہے اس سے خوفزدہ ہے مسلم لیگ نون بھی اور ایم کیو ایم بھی، لیکن اس وقت جو کراچی کے حالات ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا 20 میں سے 17 نشستیں 2013 میں ہم جیت گئے تھے، اب کی بار بھی ہمارے نتائج ایسے ہی ہوں گے۔ آپ جو ایم کیو ایم کی کارکردگی پہ سوال اٹھا رہے ہیں یا ان کی سیاست پہ جو آپ الزام دھر رہے ہیں،
اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں؟ کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا ایم کیو ایم ڈیلیور نہیں کر پائی ہے پچھلے 5 سالوں میں، یا ایم کیو ایم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ کو پولیٹیکل گین مل رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ دیکھیں 2002 میں جو انتخاب ہوا تھا جب یہاں پر، تو یہ ایم کیو ایم نے 12 سیٹیں حاصل کی تھیں یہاں سے. اس وقت ایم ایم اے تھی اور ہم نے بھی 5 سیٹیں قومی اسمبلی کی حاصل کی تھیں. جب سے لے کر ایم کیو ایم اقتدار میں ہے، 2002 میں پہلے وہ قاف لیگ کے ساتھ اتحاد میں تھی، پھر 2008 سے پیپلز پارٹی کے ساتھ قومی اور صوبائی دونوں میں اتحاد میں تھی. ان کے گورنر تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شاید ان کا نام ہوگا، طویل ترین گورنر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر اتحادی بنے، اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ 3.5 سال اقتدار میں رہے. لیکن آپ مجھے بتائیں اس پورے عرصے میں، چھوڑ دیں پرفارمنس کو، آپ کراچی کو دیکھ لیں وہ کیا تھا اور کیا ہو گیا. صاف بات ہے، لاہور کیا تھا کیا ہو گیا، اور کراچی کیا تھا کیا ہو گیا. ملتان کہاں پہنچ گیا، بھاولپور. ہمیں خوشی ہوتی ہے الحمدللہ، ہمارے ملک کے حصے ہیں یہ. لیکن سارے پارٹیوں کے اختلافات کے باوجود ان پارٹیوں کے جو لوگ جیتتے ہیں وہ اپنے شہروں کو اون تو کرتے ہیں. اس شہر کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے، ہمیشہ مینجمنٹ کے لیے استعمال کرتی ہے اور نہ اس کو پولیٹیکل پارٹیز اون کرتی ہیں. میں آپ سے اگر سوال کروں کہ نون لیگ نے آخری جلسہ نواز شریف صاحب نے کراچی میں کب کیا تھا، تو 35 سال ہو گئے ہوں گے اس کو، 32 سال ہو گئے ہوں گے. وہ فکر ہی نہیں کرتے. K4 منصوبہ ایک ہے جس پہ ہر کوئی دعویٰ کرنے کے لیے آ جاتا ہے، پیسے رکھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں 2 سال میں بن جائے گا. پانی کا شدید ایکیوٹ پرابلم ہے. لیکن ایم کیو ایم جو کہہ رہی ہے کہ ہم چارٹر بنائیں گے، بھائی تم حکومت کا حصہ تھے، تم نے اس چارٹر جو بنا ہوا پہلے سے موجود ہے تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کروایا؟ تو پرفارمنس تو اس سے نظر آئے گی کہ شہر کی حالت کیا ہے جب آپ کا اتنا مینڈیٹ تھا. یہ 2013 کے مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں، ان کو تو 2018 کا مینڈیٹ نہیں ملے گا بھائی. اب میں آپ کو بالکل، میں کسی خواہش پہ نہیں کہہ رہا، میں گراؤنڈ ریئلٹی، ہم الحمدللہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور ہماری پرفارمنس آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس تو حکومت نہیں تھی، لیکن آپ الخدمت کے حوالے سے جو پرفارمنس ہے، بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے بنو قابل پروجیکٹ ہے. ہماری پولیٹیکل جو ہم نے آواز بلند کی ہے، بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ ہو، نادرا کا ایشو ہو، کراچی کی جو ہے مردم شماری کا ایشو ہو، کراچی کے ساتھ ملازمتوں کا ایشو ہو، کے الیکٹرک جس پر سارے ہی فریفتہ ہیں. یعنی کے الیکٹرک وہ ادارہ ہے جو سب کی قیمت لگا چکا ہے سوائے جماعت اسلامی کے. ہم لڑ رہے ہیں، مقدمہ لڑ رہے ہیں، تو کراچی کے لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں الحمدللہ، کان بھی کھلے ہوئے ہیں. اس لیے جتنی بھی میں نے آپ صاحب، ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہمارے 30 لاکھ ووٹر جو تھے وہ غائب کر دیے گئے تھے، جو ہماری محنت سے، ہماری جدوجہد سے اور حکومت پر دباؤ کی وجہ سے وہ ہم نے برآمد کیے ہیں. 30 لاکھ سے زیادہ ووٹر ہم نے ووٹر لسٹوں میں شامل کرائے ہیں. یہ تھوڑی اچیومنٹ ہے. دیکھیں، ایک تو جھوٹ کے تو کوئی پیر ہی نہیں ہوتے، آپ جتنا چاہیں بول دیں، وہ تو آپ اس پہ کیا تلاش کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری مردم شماری، چلیں آپ ووٹ تو ابھی چھوڑیے نا، مردم شماری میں ہماری گنتی لاسٹ مردم شماری میں 1 کروڑ 60 لاکھ گنی گئی، اور ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی. ہم نے اس وقت یہ کہا کہ یہ گنتی صحیح نہیں ہے، انڈو کریں، ریڈو کریں. انہوں نے اس وقت اس کو لیجیٹیمیٹ کر دیا اور کابینہ سے منظوری دلوا دی، اور یہ خود اس کے شریک جرم تھے. دوبارہ مردم شماری میں اتنی دیر لگ گئی. مردم شماری جب ہوئی تو اگر آپ صرف گروتھ ریٹ لگا دیتے ہیں نا، تو 1 کروڑ 95 لاکھ تو ویسے ہی ہو جاتا جو گروتھ ریٹ ہے. تو بھائی اگر آپ نے 2 کروڑ 3 لاکھ کی گنتی کی اور آپ حکومت میں موجود تھے، آپ کے بغیر حکومت گر نہیں رہی تھی عمران خان کی، آپ نے رجیم چینج میں وائٹل کردار ادا کیا، اور آپ کراچی کی گنتی نہیں بڑھوا سکے، بلکہ 1.5 کروڑ گنتی کم ہے، جس سے کراچی کی تقریباً 9 سے 10 قومی اور 17 صوبائی سیٹوں میں فرق پڑا. بجائے اس کے کہ آپ اس کو قبول کریں کہ آپ حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود کراچی کے مجرم ہیں، چھرا گھونپا ہے آپ نے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، اور کراچی کی 1 کروڑ 47 لاکھ گنتی کم کی ہے. اور میں جب یہ بات کرتا ہوں تو میرے پاس بجلی کے میٹروں کا حساب ہے، گیس کے میٹروں کا حساب ہے، ویٹ کنزمپشن ہے، رائس کنزمپشن ہے، اور جتنے جو ڈیموگرافر ہیں ان کی رپورٹس ہیں، اور اس کی روشنی میں یہ بات کرتا ہوں، اور جو نادرا کا ڈیٹا ہے اس کی روشنی میں بات کرتا ہوں. تو جب آپ نہیں گنوا سکے تو آپ خامخواہ میں کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے اتنے کروڑ اتنے لاکھ ووٹ بڑھوا دیے. یہ بتاؤ کہ گروتھ ریٹ پہ 1 کروڑ 95 لاکھ تھے تو صرف 8 لاکھ کے لیے آپ نے کراچی کو بیچا تھا. تو بار بار کراچی فروختن کے وچے ارزاں فروختن تو اس طرح سے بیچتے ہیں. تو اب کراچی والے ان کے حافظ صاحب وہ کلیم کرتے ہیں کہ ایون وہ جو لفظ یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کراچی کی آبادی کو بازیاب یا واگزار کروایا. یہ فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ حالیہ متعدد بیانات میں کہہ چکے ہیں. فاروق ستار صاحب میری اس بات کو رد کر دیں کہ 1 کروڑ 60 لاکھ اگر غلط گنتی تھی اور ریڈو اگر یہ مردم شماری ہوئی 32 ارب روپے لگا کر
اور گروتھ ریٹ سے ہی اگر گنتی کر لی جاتی تو 1,95 ہوتی. تو انہوں نے کارنامہ کون سا انجام دیا ہے؟ اور یہ جو سیٹوں کی اگر دیکھیں نا، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ یہاں کراچی سے نہیں بن پاتا، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری گنتی ٹھیک ہو جائے تو 62 سے 65 سیٹیں تو صرف کراچی کی ہو جائیں گی 130 میں سے. اسی سے پھر آپ پروپورشنیٹ بنیاد پر آپ خواتین کی اور باقی سیٹیں لگا لیں مائنورٹیز وغیرہ کی، تو بہت آسان ہو جائے گی، ہموار ہو جائے گی راہ. لیکن آپ اس پر سودے بازی کر لیں، پھر چراغوں پہ آپ، اور پھر کہیں کہ ہم نے بازیاب کرا لیا، تو یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے. کہ آپ کیسا عذر دے رہے ہیں؟ آپ تو ایک تو آپ کراچی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سیٹوں کا فرق پڑتا ہے، پیسوں کا فرق پڑتا ہے، آپ کی جو ہے وہ ملازمتوں کا فرق پڑتا ہے. کوٹا سسٹم رائج ہے، جس کوٹا سسٹم کی بنیاد پر یہ MQM بنی اور کچھ تو خون ہو گیا، اس کوٹا سسٹم کو آج تک بھی نہیں ختم کیا گیا، بلکہ اس کو بڑھانے میں ہر حکومت میں شریک استقار رہے. آخری کوٹا سسٹم عمران خان کے زمانے میں تو SRO کے ذریعے بڑھایا اور یہ کابینہ کا حصہ تھے. تو اس لیے یہ کیا اور شناخت دیں گے مہاجروں کا؟ ارے شناخت کیا دیتے؟ تم تو شناختی کارڈ نہیں دے سکے بہاریوں کو، تم کیا شناخت دو گے؟ اس لیے اب یہ تو سوال ہی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے MQM موضوع بھی نہیں ہے کراچی والوں کا. موضوع تو یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ نہیں ہے. موضوع تو یہ ہے کہ سسٹم کام کر رہا ہے تو پھر الیکشن کیسے ہوگا. موضوع تو پورے پاکستان کا یہ ہے کہ کراچی جیسے میئر کے انتخاب کرانے تو پھر انتخاب شفاف کیسے ہوں گے. اس وقت تو بچے کا سوال ہے کہ کراچی کے میئر جیسے انتخاب کرانے. اگر یہ سوال کا جواب سب کے پاس ہے تو آئیے انتخاب لڑیے. نہیں آپ صاحب، یہی سوال میں آپ سے کرنے والا تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں، ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب تو کہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہم کرا کے دکھائیں گے، سب کو لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، ہر طرح کے نشانات موجود ہوں گے. تو آپ کو ابھی شک ہے کہ نہیں ہوگے عام انتخابات شفاف؟ دیکھیں، شفاف اگر انتخاب کرانے ہیں نا، چلیں پچھلا تو آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو ملٹیپل ایویڈنس ہے نا، ثبوت سے بات کر رہا ہوں. لگا سکتے ہیں آپ، کوئی بھی کنٹمپٹ لگا دیں تو خود ہی پتہ چل جائے گا ان لوگوں کو کہ وہ کیا کرتے رہا ہے الیکشن کمیشن. میں تو یہ کہہ رہا ہوں گورنر چاروں جو موجود ہیں وہ پولیٹیسائزڈ گورنر ہیں، پارٹیوں کے گورنر ہیں. برطرف کیجئے اگر آپ شفاف کرانا چاہتے ہیں. پنجاب اور KP کی حکومت برطرف کیجئے، یہ تو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہی نہیں ہے. تو یہ کائی کی لیول پلینگ فیلڈ ہے. ٹھیک ہے حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ نعیم الرحمان سے ہمارے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، کراچی سے MNA بھی رہے ہیں، عبدالقادر مندوخیل صاحب نے. بہت شکریہ عبدالقادر صاحب. عبدالقادر صاحب، آج MQM اور مسلم لیگ نون میں انتخابی اتحاد ہو گیا ہے. کراچی کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنا بڑا خطرہ ہے یہ آپ کے لیے؟ اور اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید جو PDM میں آپ کے سابق اتحادی تھے مولانا فضل الرحمان، ان کے ساتھ بھی مسلم لیگ نون کا کوئی اتحاد ہو جائے. تو اس کو پیپلز پارٹی کس تناظر میں دیکھ رہی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ 2018 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے خلاف GDA کے نام سے ایک اتحاد بنا تھا جو کہ بری طرح سے ناکام ہو گیا. پھر 2021 میں ضمنی انتخاب میں جہاں سے میں نے لڑا تھا بلدیہ ٹاؤن سے، جو شہباز شریف صاحب کالکا ہے، یہاں سے پورے PDM کا جماعتوں کا مفتاح اسماعیل صاحب تھے، جس کو پیپلز پارٹی نے میری صورت میں ہرا دیا ہے. تو یہ احتیاط تو بنتے رہتے ہیں، لیکن ان سے ذرا یہ پوچھے، کراچی ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، ایٹمی پاکستان کا، باشعور لوگ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب 2018 سے یا اس سے پہلے الیکشن لڑتے رہے، 1 روپے کا کام نہیں کیے. اور مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ رہے، 1 روپے کا کام نہیں کیے. اس سے پہلے نون لیگ کے اور MQM کے کئی مرتبہ 35 سال سے MNA MP وہاں پہ رہے، PTI کے لاسٹ ٹائم رہے. تو یہ کراچی کے عوام بیوقوف نہیں، ان کو پتہ ہے. اور اس احتیاط کو میں تو آپ کے توسط سے، اگر پیپلز پارٹی مجھے دوبارہ ٹکٹ دیتی ہے تو میں تو نواز شریف صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ شہباز شریف صاحب کو بھیج دیں، اور تاکہ وہ الیکشن لڑے اور کراچی کے عوام پھر ان کو ووٹ کے ذریعے بتا دے. کیونکہ میرا حلقہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے. اور شہباز شریف صاحب کو بھی بار بار ریکویسٹ کیے، سب MNA سے ملاقات کرتا تھا، مجھ سے نہیں کیے، جبکہ میں علاقے کے مسائل اس کے سامنے رکھ رہا تھا بار بار. تو یہ احتیاط تو اپنا مندوخیل صاحب، آپ کی سندھ میں حکومت تھی اور اب تو ماشاءاللہ میئر بھی آپ کے ہیں، لیکن آپ اہم اتحادی تھے، اہم وزارتیں جو تھیں وہ آپ کے پاس تھیں. تو شہباز شریف صاحب آپ سے ملتے نہیں تھے، انہوں نے پانی کا مسئلہ حل نہیں کیا. تو یہ کیا مسئلہ ہے مسلم لیگ کے ساتھ؟
دیکھیے اہم وزارتیں کیا تھی ہمارے پاس. ہمارے پاس ابھی وسائل کا جو وزارت تھی جہاں کے 5 منصوبہ خورشید شاہ صاحب نے تیار کیا ہے اور شہباز شریف صاحب نے وعدہ بھی کیا تھا جو نہ صرف میرے حلقے کا یعنی شہباز شریف صاحب کے حلقے کو اور بلاول صاحب کا اور قادر پٹیل صاحب کے حلقے کو اینڈ ٹائم پہ انہوں نے انکار کر دیا کہ پیسے نہیں ہے. K4 منصوبہ جو سمانے سے چل رہا ہے وہ اس کے لیے صرف 17 ارب روپے دیے. تو یہ تو ساری باتیں ریکارڈ کا حصہ ہے, میں نے اسمبلی میں اسپیچ کی اس کے اوپر, یہ ساری باتیں. تو یہ کس طرح سے الیکشن لڑنے آ رہا ہے, کیا کراچی کے عوام بیوقوف ہے, ان کو نہیں پتا. ایم کیو ایم نے جو 35 سال سے یا ان کی رہے یہاں پہ مختلف جماعتوں کے ساتھ حکومت میں رہی, کیا کراچی کے عوام نہیں جانتے کیا یہ قبولیت کی ہے باقاعدہ مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی تقریر میں, ابھی پچھلے مہینے, زیادہ دور بھی نہیں جائے. تو یہ احتیاط اور یہ ساری چیزیں تو آپ دیکھتے رہے انشاءاللہ 2021 اور 2018 ان کے ساتھ زیادہ دور نہ جائے. آپ تو شہباز شریف صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں, لیکن ہم نے تو سنا ہے, یہاں خبریں بھی چھپی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کراچی سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں, تو آپ ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے؟ اگر وہ کہیں سے لڑتے ہیں تو آپ مقابلہ ان کا کریں گے؟ پہلے میاں صاحب تو اپنے آپ کو نائلی سے تو بچا لیں. ابھی تو وہ تلوار لٹک رہی ان کے سر پہ, ابھی تو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. اور میں تو موسٹ ویلکم کہتا ہوں آ جائیں تاکہ کراچی کے عوام جو ہے نا اپنا ووٹ کے ذریعے ان کو بتا دے کہ یہ الیکشن کے لیے آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. یہاں مسائل ہوتے ہیں عوام کے, یہاں بہت سارے کام ہوتے ہیں, ترقیاتی کام ہوتا ہے, گیس ہوتا ہے, بجلی ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. الیکشن کے لیے اس طرح جو نا وہ موسمی پرندے کو جو نا کراچی والے ایکسپٹ نہیں کرتے. کراچی باشعور اور پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے. اچھا, یہ بشیر میمن صاحب کو مسلم لیگ نے اپنا صدر بنا لیا ہے پورے سندھ کا. بشیر میمن صاحب جب ایف آئی اے کے ڈی جی تھے تو ہم سنتے تھے کہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے وہ خلاف ہیں, ان کے بھائی بھی مسلم لیگ میں تھے, غالباً کوئی عہدیدار تھے, ایم پی اے تھے یا کچھ تھے. تو اب اس تقرری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ مسلم لیگ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ان کو صدر بنایا گیا ہے؟ بشیر میمن صاحب جب ڈی جی ایف آئی اے تھے تو ان کی یہ تھی کہ مجھ سے ناجائز کیسز بنوا رہے تھے. آپ نون لیگ کا وتیرہ دیکھ لیں کس طرح بیوروکریسی کے اوپر انہیں ہاتھ رکھا اور ایک سب کارکنوں کو انہوں نے ایک طرف جو ہے نا وہ پھینک کر اور ایک بیوروکریٹ کو صدارت دی ہے. تو میرے خیال میں اتنی کافی ہے. میں دوبارہ کہوں گا اس ملک کو بیوروکریسی نے نہیں چلانا ہے. میرے اسپیشل کمیٹی کے ذریعے جہاں نون لیگ نے 4 لاکھ لوگوں کو میں نے ریگولائز کیا, اس میں رکاوٹیں مسلم لیگ نون کے وزراء نے ڈالا ہے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اچھا, دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, نواز شریف صاحب آ جائے, شہباز شریف صاحب آ جائے, مریم بی بی آ جائے, موسٹ ویلکم. دوبارہ کیوں, کراچی کے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کراچی کے اور خاص طور میرا حلقہ اگر یہاں سے ان کی خواہش ہوگی, وہاں لوگ پانی کے, بجلی کے, گیس کے مسائل سے دوچار ہے. اور حال ہی میں نے جو فنڈ منظور کرا ہے اس کو بھی الیکشن کمیشن نے روک دیا ہے. کس کے کہنے پہ؟ آج 29 ارب روپے کے ترقیاتی پیکیج نگراں وزیر اعظم نے کیے ہے. آلریڈی 2 سال پہلے کا جو میرا پروجیکٹ تھا 50 کروڑ پانی کا, اس میں تو الیکشن کمیشن نے پابندی لگا لی ہے. یہاں سیلاب زدگان جو گھر تھے بلاول صاحب نے جس کے لیے اعلان کیا تھا, وہاں اس کی فنڈ کو روک دیا گیا ہے. قادر صاحب بات یہ ہے کہ آپ بات ذکر کر رہے ہیں پروجیکٹس کا, لیکن 15 سال سے آپ کی حکومت ہے اس شہر میں اور اس صوبے میں, تو کیا یہ ملبہ آپ پہ نہیں آتا کہ 15 سال کی حکومت کے بعد بھی آپ اپنی ناکامیاں ہی گنوا رہے ہیں؟ 15 سال جو حکومتیں اس میں شہری علاقے آپ کو پتا تھا ہمیشہ ایم کیو ایم کے پاس تھا. ہمیشہ جو یہ ہے آدھے سے 8-10 سال آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لے, ایم کیو ایم بعد میں احتیاط میں آتی تھی اور جاتی تھی. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایم کیو ایم کا گورنر اشرف العباد صاحب 14 سال گورنر رہا ہے, تو اسی شہر کا تھا. بلدیہ فیکٹری کے 264 لوگوں کو زندہ جلایا گیا ہے, یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو عوام کو پتہ ہے, سارے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. صحیح ہے. جماعت اسلامی کہتی ہے کہ آپ سب ملے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, مسلم لیگ نون سب ملے ہوئے ہیں, اور جو کراچی کے لوگوں کی حقیقی نمائندگی ہے جو جماعت اسلامی کے پاس ہے وہ آپ چوری کر لیتے ہیں, خواہ وہ میئر کا الیکشن ہو یا کوئی اور الیکشن ہو. ابھی 2 دن پہلے 5 نومبر کو جو الیکشن ہوا تھا بلدیاتی کا 16 سیٹوں پہ, وہاں میرے ڈسٹرکٹ کے ماڑی سے پیپلز پارٹی کے امیدوار نے 5455 ووٹ لیے, مسلم لیگ نون نے 606 ووٹ لیے, اور تحریک انصاف نے 357 ووٹ لیے, 97 ووٹ لیے, اور پی ٹی آئی میں لگ بھگ 200, پی ٹی آئی نہیں جماعت اسلامی نے 200 ووٹ لیے.
تو یہ تو حال ہے. ان کو ذرا جماعت اسلامی والوں کو بتا دے کہ ایم کیو ایم اگر بائیکاٹ نہیں کرتی تو آپ کا کیا ہوتا. اور جماعت اسلامی نے حیدرآباد میں 1 سیٹ اٹھا لی ہے, کراچی میں پیپلز پارٹی نے 100 سے زیادہ نشستیں اٹھا لی ہے. تو مجھے ایک بات بتا دیں کہ جماعت اسلامی کو جب موقع ملا ہے ایم کیو ایم کی بائیکاٹ کی صورت میں ملا ہے, وہ کس بات پہ دعوے کر رہا ہے پورا. جی اچھا, یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے بار بار لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں ہمیں تو کبھی ملی نہیں. اب اس وقت ایک نگران حکومت ہے جو آپ کی, یعنی وزیر اعظم آپ کے تھے, آپ ان کے ساتھی تھے, آپ نے, اور اپوزیشن بھی وہ آپ کی تھی. راجہ ریاض صاحب جو تھے وہ اب مسلم لیگ میں چلے گئے. مل کے ایک حکومت آپ نے بنائی, وزیر اعظم نامزد کیا. اس کے بعد آپ کو گلا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی, کیسے نہیں مل رہی؟ محترم تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائے. نگران وزیر اعظم کا نام راجہ ریاض صاحب نے پیش کیے, اور راجہ ریاض صاحب نے حامد میر صاحب کی شو میں کہہ چکا ہے کہ آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے, جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے, جب شہباز شریف صاحب تقریر کرتے تھے, میں اسی اسمبلی کا حصہ تھا, راجہ ریاض صاحب ڈیسک بجاتے تھے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس نے اپنی آدمی سے, اور پھر خود نگران وزیر اعظم جو الف اٹھانے سے 10 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے اس نے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی اور مسلم لیگ نون میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو لیول پلینگ فیلڈ ہے. اور آج جو 29 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ جو 10 لوگ نشاندہی کریں گے اور ڈپٹی کمشنر کریں گے, آپ مجھے بتاؤ 10 لوگ کون ہوں گے, ڈپٹی کمشنر کس کے انڈر ہے, اور پھر اس وقت جو الیکشن سر پہ ہے, ڈیٹ اناؤنس ہو چکا ہے, ترقیاتی کام کس کے کہنے پہ اور کس کے لے کر ہے, یہ لیول پلینگ فیلڈ جسے ہم کہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں, نہ ایم کیو ایم کا نہ مسلم لیگ نون کا لیول پلینگ فیلڈ اگر اوپر سے سطح پہ بن گئی, عوام کی سطح پہ ابھی نہیں بنی ہے. اور پی ٹی آئی کا بھی ایک رجسٹر کا وہ ووٹ موجود ہے سندھ میں یا پاکستان میں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ صرف پیپلز پارٹی کو پریشرائز کرنے کے لیے. میں زیادہ دور تو نہیں گیا ہے, 2 سال پہلے پورے پی ڈی ایم کو شکست دی پیپلز پارٹی نے میرے صورت میں, اور اس سے پہلے پورے جی ڈی اے کو شکست دی ہے. تو انشاءاللہ آپ تسلی رکھیں, آپ کے سامنے آ جائے گی ساری. جی ٹھیک ہے, ٹھیک, بہت شکریہ قادر مدوخیل صاحب. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.